अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा ला सल्ह मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हुज़्न इज़ा शि'ता सहलन या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम, अल्लाह की मेहरबानी से हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज 20वां पारा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। कल जो हमने सूरह नमल शुरू की थी, नमल यानी चूटियों का, जहां पर पढ़ चुके कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी कुव्वत दी थी कि चूटियों की भी बोली सुन लिया करते थे, और उन्होंने किस तरह से सुना। एक चूटी ने शिकायत की कि इनका जो लश्कर निकला है ये कहीं कुचल न डाले। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जबरदस्त कुदरत की निशानी है कि जिसको जो देना चाहे बेहिसाब देने पर कादिर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वहाँ अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। 20वें पारे में वही सूरह नमल कंटिन्यू हो रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजह मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा आ इलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ तौहीद की पहचान करवाई जा रही है कि किसने आसमान और जमीन बनाया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, और उसने इससे पुररौनक बाग पैदा कर दिए जिनके दरख्त लगाए तुम्हारे बस के नहीं थे। यानी दरख्त का लगाना तुम्हारे बस के नहीं होता है। जैसे कि बाज़ लोगों को देखते हैं, कोई प्लांट वगैरह लगाते हैं लेकिन वो कुछ उगता ही नहीं है, और कुछ है कि बगैर किसी के उगाए वो अपने आप उग जाते हैं। तो ये सारी प्लानिंग करने वाले कौन है? अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? बल्कि ये गैरों को अल्लाह के बराबर समझते हैं, यानी गैरों को समझते हैं कि फुला बारिश बरसा सकता है, फुला अन्नदाता है, और फुला ये है, ये सारी चीजें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या कुछ ये सारी चीजें वो पैदा कर सकते हैं। अम्मन जअल अर्द करार व जअल खिलालहा नहार व जअल लहा रवासी व जअल बैनल बहरैन हाजिजा आ इलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। किसने जमीन ठहरा दी और उसमें नहरें बहा दी, और इसके लिए पहाड़ पैदा कर दिए और दो दरियाओं में आड़ कर दी। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी हो सकता है? बल्कि इनमें से अक्सर समझ ही से महरूम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल फरमाता है जब वो उसे पुकारते हैं, और तकलीफ दूर फरमा देते हैं, और तुम्हें जमीन पर जानशीन बना देते हैं? क्या अल्लाह के साथ दूसरा माबूद कोई है? तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। तो इन आयतों में दुआ का तरीका सिखाया जा रहा है कि जब तुम तकलीफ और परेशानी में होते हो और अल्लाह ताला को चुपके चुपके गिड़गिड़ा कर पुकारते हो, तो कौन है जो तुम्हारी पुकार को सुनता है? किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप किस चीज की दावत देते हैं? फरमाया, एक माबूद की जिसकी शान एक ऐसी है कि अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ और उससे दुआ मांगो तो वो तुम्हारी मुसीबत दूर फरमा देते हैं, और कहीं रास्ता भूल जाओ तो तुम्हें रास्ता बता देते हैं। अगर कहत में उससे दुआ मांगो तो अल्लाह ताला पानी से मेंह बरसा देते हैं। फिर आपसे वसीयत के बारे में दरख्वास्त की गई तो फरमाया, किसी को गाली अपने भाई से खंदा पेशानी से पेश आओ, या किसी के बर्तन में भरा हुआ डोल ही डाल दो, और आधी टांगों तक तहबंद रखो, या ज्यादा से ज्यादा टखनों तक, इससे आगे ना बढ़ो, क्योंकि तहबंद लटकाना गुरूर में दाखिल है, और अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करते। यानी दुआ मांगने का तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, और कुछ नसीहतें भी की कि कुछ अखलाकी चीजें हैं जिसको अपना लोगे। जैसे कि रास्ते में चलते हुए हम खुद पानी पी रहे हैं, अगर कोई प्यासा है अपने पड़ोस में है, ट्रेन में है, बस में है, रिक्शे में, रास्ता चलते हुए, तो जरूर उसको पानी की भी पेशकश करो। ये सब भी अच्छे अखलाक की निशानियां हैं। एक शख्स ने कहा, मेरे पास किराए के लिए एक ऊंट था, यानी अपना एक वाकया बयान कर रहा है कि
اور یہ تاریخ میں یعنی اوتھینٹک واقعات کچھ ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میرے پاس کرائے کے لیے ایک اونٹ تھا، اس پر بوجھ لا کر دمشق سے زیدان لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایک اجنبی میرے ساتھ ہو گیا، آخر ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے زیدان کو دو راستے جاتے تھے۔ ایک غیر آباد تھا، وہ بولا اس سے چلو، یہ نزدیک کا راستہ ہے۔ میں نے کہا یہ مخدوش ہے، بولا کوئی بات نہیں، یعنی یہ خراب راستہ ہے، ہم نہیں جا سکتے، بولا کوئی بات نہیں۔ آخر ہم اس راستے پر چل پڑے، چلتے چلتے ایک خطرناک اور گھنے جنگل پر پہنچے جہاں مردوں کی ہمیں بہت ساری لاشیں اور ڈھانچے پڑے ہوئے ملے۔ بولا اونٹ یہاں رکاؤ اور میں اتر جاؤں، یعنی میں اتر جاتا ہوں۔ میں نے اونٹ روک دیا، اس نے اترتے ہی مجھ پر خنجر سے حملہ کرنا چاہا، میں بھاگ کھڑا ہوا، یہ میرے پیچھے دوڑا۔ میں نے اللہ کا خوف دلایا، اس سے کہا کہ میرا مال لے لو مگر مجھے قتل نہ کرو۔ بولا یہ تو میرا ہی ہے، میں تجھے بھی قتل کروں گا۔ میں نے ہر چند اسے اللہ سے ڈرایا مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آخر میں بھی چاروں ناچار تقدیر کے آگے جھک گیا اور اسے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی۔ بولا اچھا جلدی سے نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ۔ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور قرآن پڑھنا چاہا مگر گھبراہٹ میں قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں آیا۔ حیران و پریشان ہاتھ باندھے کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا جلدی سے پڑھ۔ اچانک اللہ نے میری زبان پر یہ آیت چڑھا دی، اتنے میں ایک سوار بن کے کنارے سے نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ تھا۔ اس نے وہی پھینک کر اس کو مارا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور چاروں شانے چیز زمین پر گر کر مر گیا۔ میں نے سوار سے پوچھا تم کون ہو؟ تمہیں اللہ کی قسم مجھے اپنا حال بتاؤ۔ بولا میں اس کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو بے قراروں کی سنتے ہیں اور ان کے دکھ دور کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنا اونٹ مال لدے ہوئے سامان کے لیے لے کر صحیح سالم لوٹائے۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ کیسی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب انہوں نے صبر کر لیے تھا کہ میری جان تو جانی ہے، چلو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں میں، اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ کو تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، ان کو تو فرشتہ نظر آ گیا، ہم کو فرشتہ نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل جائے گی کہ کہاں سے تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو اگر کہو کہ مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، تو ان کو یہ چیز ہلکی نظر آتی ہے اور بڑا مشکل لگتا ہے۔ نماز سے کیا ہوگا؟ کوئی وظیفہ بتا دو یا کوئی چیز بتا دو، تو وظیفہ 100 تسبیح یا 1000 تسبیح پڑھو گے، کتنا گھنٹہ لگے گا؟ اور نماز 5 منٹ بھی نہیں لگے گا 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگنے کے لیے، اور وہ ڈائریکٹ جلد سے جلد کنیکٹ ہوگا اللہ سے، کیونکہ نماز اور بندے کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ ایزی ہے یا وہ چیزیں کہ وظیفہ بتا دو اور یہ کر دو؟ یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شارٹ کٹ والا کوئی راستہ بتاتے تو ضرور ہم کو بتا دیتے کہ اتنی اتنی تسبیح پڑھ لیا کرنا، اتنے اتنے اللہ تعالیٰ کے نام کی وہ ورد کر لیا کرنا، اور اس سے تمہارا کام ہو جایا کرے گا۔ لیکن آپ نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی بڑا سے بڑا جنگ کے لیے بھی صفے باندھ رہے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہوا بھی چلتی تھی تو فوراً وضو کرتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے بھی کوئی بھی مشکل ہو، لوگوں سے بعد میں ڈسکس کریں اپنی مشکل کو، پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستہ بھی بتا دیں گے کہ کس سے اس مسئلے کا حل تمہارا ہو سکتا ہے، اور تم اس سے بات کرو۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوگی۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ مشرکین مکہ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کیا؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتے ہیں اور جو اپنی رحمت سے پہلے بارش والی ہوائیں بھیجتے ہیں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مانا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک ان مشرکوں کے شریکوں سے بلند و برتر ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرتے ہیں پھر اسے دوبارہ پیدا فرما دیں گے، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتے ہیں؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ آپ فرمائیں اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمهم في الآخرة بل هم في شک منها بل هم منها عمون۔ آپ فرما دیجئے آسمان و زمین میں کوئی بھی بجوز اللہ کے غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم ختم ہو گئے،
بلکہ انہیں اس میں شک ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جو یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کل کی بات جانتے تھے، اس نے اللہ پر بڑا بھاری بہتان باندھا، پھر دلیل میں آیت یہ پڑھ کر سنائی۔ یعنی عقل سے سوچے، جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ نور میں پڑھا واقع افک جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علم غیب جانتے ہوتے تو بتا نہیں دیتے عائشہ تم فکر مت کرو، مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ یعنی تم پر بہتان لگایا ہے اور تم سچی ہو۔ نہیں، آپ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم سچی ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم سچی ہو تو اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہو، اور اگر تم سے گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میں سچی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی میری برات کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مان رکھا، ان کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے سورہ نور اتار دی، الحمدللہ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو آپ نے فرمایا قیامت کا وقت نہ جاننے میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے، نہ مجھے قیامت کی خبر ہے اور نہ تمہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتا دی جاتی تھی، انبیاؤں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ بہت ساری باتیں سیرت میں ہم کو ایسی ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی، جیسے قیامت کے آنے کی پیشن گوئی کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ نشانیاں نہیں دیکھ لو، یا یہ چیزیں نہیں ہو جائے، یا پھر یہ کہ میری امت کیسے اور کس طرح فتح کرے گی، یا پھر قبر کا عذاب دکھا دیا گیا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں سورہ جن میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی بالرسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب ہے کہ جاننے والے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے انبیاؤں میں سے بتاتے ہیں، انبیاؤں کو بتاتے ہیں، وہ بھی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ جیسے فضائل درود میں کہانی من گھڑت بنا دی جاتی ہے کہ جب کوئی درود پڑھنے والا قبر کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک نکال کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور وہ جان لیتے ہیں کہ یہ مجھ پر درود پڑھنے والا میرے پاس آئے۔ یہ ساری چیزیں منمانی بنائی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثبوت نہیں ملتا۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی پیدا کیے جائیں گے؟ بلا شبہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے یہی وعدہ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے معلوم ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ دنیا میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا، آپ ان کے بارے میں غم نہ کھائیں اور ان کی سازشوں سے دل پر میل نہ لائیں۔ یعنی آپ اپنا کام کرتے جائیے، لوگ ہیں جو مخالفتیں کریں گے لیکن اللہ کے لیے جو کام کر رہے ہیں نا تو اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے، لوگوں کی نہیں کہ لوگ ناراض ہوں گے یا وہ کریں گے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہے یا نہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہے کہ آپ ان جھٹلانے والوں پر افسوس نہ فرمائیں، ان کے باوجود رویے پر کھڑے نہیں اور ان کی سازشوں سے دل پر میل نہ لائیں۔ حق تعالیٰ آپ کے مددگار ہے، آپ کے دین کو دنیا کی مشرقی اور مغربی گوشوں میں مخالفوں کی مخالفت کے باوجود پھیلا کر رہیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ فرما دیجئے تم جس بات کی جلدی مچا رہے ہو شاید وہ تم سے قریب ہی آ لگی ہو، واقعی آپ کا رب لوگوں پر بڑے مہربان ہے لیکن اکثر آدمی ناشکرے ہوتے ہیں۔ آپ کا رب ان کے دلوں کی چھپی اور کھلی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسے نہیں جو روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموت ولا تسمع الدعاء اذا ولوا مدبرين
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا وهم مسلمون. بلا شبہ یہ قرآن اسرائیلیوں کے اکثر اختلافوں کا فیصلہ فرماتا ہے اور سچ مچ ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. بلا شبہ آپ کا رب ان میں اپنے حکم سے فیصلہ فرمائیں گے اور وہ سب پر غالب اور بڑے علم والے ہیں. بس آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ سچے اور روشن دین پر ہیں. دیکھیے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے جو وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ نہیں دکھا سکتے. آپ تو محض انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، پھر فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں. تو یہاں پر جو حق کی بات نہ سنے اس کو بہرے، اندھے، گونگے کہا گیا ہے کہ ان کو کتنا بھی آپ پڑھ کر سنائیے، کتنا بھی وہ بہرا ہے کم سے کم اشارے کی بات تو سمجھے گا، اندھا ہے تو کان سے تو سنے گا، لیکن یہ تو ان کے دل بھی اندھے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی اندھی ہیں. دنیاوی چیزیں ان کو بہت اچھی طریقے سے نظر آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی چیزیں ان کو، کیونکہ اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے نا، ان کی یعنی کوئی اس میں ان کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ سنے اور کان سے یا آنکھوں سے دیکھے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین میں ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا. لوگ ہماری آیتوں کو یقین نہیں کرتے. دابۃ الارض قیامت کے قریب نکلے گا جب لوگ بالکل بگڑ جائیں گے. ایک جانور نکلے گا قیامت کے قریب کہ جب لوگ بالکل یعنی کفر اور شرک کا بے حساب یعنی ساری زمین پر پھیل جائے گا. اول سے لے کر آخر تک سب اللہ کا احکام چھوڑ بیٹھیں گے اور صحیح دین بدل ڈالیں گے. تو اللہ مکے سے دابۃ الارض کو نکالیں گے، یہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، یعنی باقاعدہ جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ویسے جانور لوگوں سے باتیں کرے گا. ابن عباس فرماتے دابۃ الارض لوگوں پر نشاندہی کرے گا، ایک روایت میں کہ بعد بھی کرے گا اور نشاندہی بھی کرے گا، یعنی نشان لگاتا جائے گا. حذیفہ بن اسید غفاری فرماتے ہیں ہم قیامت کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانے سے جان کر فرمایا قیامت نہ آئے گی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اب یہ 10 نشانیاں کب کی ہیں؟ جو قیامت قریب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کی پیشن گوئی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی ہے. نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا. نمبر 2 دخان کا ظاہر ہونا یعنی دھواں ہو جائے گا زمین پر. نمبر 3 دابۃ الارض کا نکلنا. نمبر 4 یاجوج ماجوج کا نکلنا. نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا. نمبر 6 دجال کا آنا. نمبر 7 مشرق و مغرب اور جزیرے عرب میں 3 جگہ زمین کا دھس جانا. نمبر 8 اور وسط عدن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دے گا. نمبر 9 اور ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی، جہاں تک یہ رات گزاریں گے وہیں یہ بھی رات گزاریں گے، اور جہاں دوپہر کو سوئیں گے وہیں یہ بھی موجود ہوں. ایک دن آپ نے دابۃ الارض کا بیان کیا، یہ 3 دفعہ برآمد ہوگا. ایک دفعہ دیہات و جنگلات میں ظاہر ہوگا، مکے میں اس کی شہرت نہیں پہنچے گی اور کافی عرصے تک رہے گا. پھر جب دوسری دفعہ ظاہر ہوگا تو دیہات اور شہریوں میں اس کا چرچا ہونے لگے گا. لوگ حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان اسے دیکھ کر گھبرا جائیں گے. یہ گنگناتا ہوا سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا. لوگ اسے دیکھ کر مل مل کر اور تنہا تنہا بھاگ کھڑے ہوں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت جمی رہے گی کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کو تو ہرانے سے رہے. دابۃ الارض انہیں سے ابتدا کرے گا اور ان کے چہرے چمکیلے تاروں کی طرح روشن کر دے گا. دنیا میں اس طرح گھومے گا کہ نہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے پا سکے گا اور نہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ سکے گا. یہاں تک کہ ایک شخص نماز میں اس سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوگا مگر وہ اس کے پیچھے سے آ کر کہے گا تو اب نماز پڑھ رہا ہے، پھر سامنے آ کر اس کے چہرے پر نشان کر کے چلا جائے گا. پھر لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے اور اپنی اپنی جگہ مقیم ہوں گے، لیکن اس کے نشانوں کے بعد کافر و مومن پہچان لیے جائیں گے، یعنی جو جو کافر ہوں گے ان کے چہرے پر نشان لگاتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ مومن کافر سے اور کافر مومن سے کہے گا اے کافر یا مومن میرا حق کیوں نہیں دیتا. یعنی مومن کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافر جو ہوں گے ان کو نشان لگا رہا ہوگا جس سے پہچان ہوگی کہ یہ کافر ہوتا ہے. کافر یعنی ہمارے وہاں بڑی اس سے وہ کی جاتی، کافر یعنی حق کا انکار کرنے والا، اللہ کو نہیں ماننے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا.
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جس دن ہم ہر قوم میں سے اس جماعت کو جو ہماری آیتیں جھٹلایا کرتی تھی جمع کریں گے، یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہو جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائی تھی، حالانکہ تمہیں ان کا علم بھی نہیں تھا، اور تم کیا عمل کیا کرتے تھے۔ ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے یہ بات بڑھ جائے گی، پھر وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو روشنی والا بنایا؟ بلا شبہ یقین والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ پھر ظلم یہ ہے کہ اللہ کے انبیاءوں کو قتل کرنا، ان کی باتیں نہیں ماننا، اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا۔ تو یاد رکھیں ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ قابل معافی نہیں ہے، یہ جب تک کا اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اللہ سے معافی نہیں مانگ لے، اور جب لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے تو لوگوں سے معافی جب تک نہیں مانگ لے ظلم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ظلم کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کے برابر، لیکن زمین پر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف کی ہوگی، کسی کا مال دبا لیا ہوگا، کسی کا حق مار لیا ہوگا۔ وہ یہ سارے حقدار اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اب اس کے پاس تو پیسے نہیں ہے نا کہ وہاں پر پیسے دے۔ اب کیسے فیصلہ کیا جائے؟ تو اس کی نیکیوں میں سے لے لے کر ان لوگوں کو دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن حقدار ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کہا جائے گا کہ کیسے ان کو بدلہ دلایا جائے، تو اب جو لوگ کھڑے ہیں نا ان کے گناہ اس کے اوپر لا دو اور اس طرح اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو دنیا میں ہی اس چیز کی معافی تلافی کر لیں گے اگر کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم کیا ہے، یعنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر یا ان کے گناہ لاد کر اس طرح سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہم انا اعوذ بک ان اظلم او اظلم، اللہ سے پناہ مانگے کہ نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ ہم پر کوئی ظلم کرے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنَّ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین والے گھبرا جائیں گے بجز اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب عاجزی کرتے ہوئے اس کے پاس آ جائیں گے، اور تم پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھ رہے ہو گے مگر وہ بھی ابر کی طرح اڑے اڑے پھر رہے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی کاریگری جس نے ہر چیز مضبوط بنائی، اور وہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے۔ جو شخص بھلائی کے ساتھ آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور جو برائی لے کر حاضر ہوگا وہ اندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ محض تمہارے عملوں ہی کا بدلہ ہے، یعنی اللہ کے وہاں ظلم نہیں ہے، جو کچھ یہاں سے بھیج رہے ہیں وہی چیز وہاں پر ملے گی۔ سور ایک سینگ کی طرح کی شکل کا ہے جس میں اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے، آپ دیر تک اسے پھونکتے رہیں گے۔ یہ پہلا سور اس وقت پھونکا جائے گا جب دنیا میں شریر و بے ایمان رہ جائیں گے، دنیا کی آخری عمر ہوگی اور قیامت کا عظیم حادثہ پیش آنے والا ہوگا۔ سور کی آواز سے تمام لوگ گھبرا اٹھیں گے اور آسمانوں اور زمین والے ہی پریشان ہو جائیں گے، اور مگر جنہیں اللہ محفوظ رکھے، اللہ کی راہ کے شہیدوں کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ سور کی آواز سے نہیں گھبرائیں گے، کیونکہ شہید اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں روزی پہنچائی جاتی ہے۔ سور کی آواز سننے والا کبھی تو گردن جھکا کر غور سے سنے گا اور کبھی گھبرا کر گردن اٹھائے گا۔ سور کی آواز سب سے پہلے وہ سنے گا جو اپنے اونٹ کا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، اس کی آواز سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ اوس کی طرح میں برسائیں گے جس سے لوگوں کے جسم زمین کے اندر ہی اندر تیار ہو جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور فوراً تمام مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اعلان ہوگا، لوگوں اپنے رب کے پاس چلو، فرشتوں انہیں ٹھہرا لو، ان سے باعث پرس ہوگی۔ پھر حکم ہوگا کہ آگ میں جانے والے لوگوں کو الگ کر لو، پوچھا جائے گا کتنوں میں سے کتنے، حکم ہوگا 1000 میں سے 999۔ یہی وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس دن رب اپنی پنڈی کی تجلی فرمائیں گے، پہلا سور گھبرا دینے والا ہوگا،
دوسرا موت کا، اور تیسرا زندگی بعد الموت کا. جب لوگ قبروں سے اٹھ کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہوں گے، پھر فرمائے اس روز ہر شخص اللہ کے سامنے اس کا مطیع بن کر غلامانہ حیثیت میں حاضر ہوگا. آج دنیا میں اکڑتے پھرتے ہیں نا، ہم اللہ کو نہیں مانتے اور ہم یہ کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اس دن سب سر جھکائے غلام بن کر آئیں گے اللہ کے سامنے، اور آج اس کا حکم ٹالنے کی کسی کو جرات نہیں ہوگی. فرمائے یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں آواز دیں گے، تم اس کی آواز پر اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور سمجھ رہے ہو کہ دنیا میں تھوڑی ہی دیر رہے. تو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے قریب قریب یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے. اور ہمارا ایمان ہے، کیونکہ آمنت بالغیب، یعنی ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو غیب کی چیز، جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، اس لیے ہم اس کو آنکھ بند کر اس پر ایمان لاتے ہیں. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. مجھے یہی حکم ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جسے اس نے حرمت والا ٹھہرایا، یعنی مکہ، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم کے میں فرما برداروں میں شامل رہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. پھر جو راہ پر آ جائے اور وہ اپنے فائدے کے لیے راہ پر آئے گا، اور جو بھٹک گیا تو آپ فرما دیجئے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اور قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا جنہیں تم پہچان لو گے، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے. فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ نے اسی دن حرمت والا بنا دیا تھا جس دن آسمان و زمین پیدا کیے تھے. اب بھی یہ اللہ کی حرمت ہے، وہ حرمت سے قیامت تک حرمت والا ہی ہے. یہاں کا کانٹا نہ توڑا جائے، یہاں کے شکار کو نہ مارا جائے اور نہ ڈرایا جائے، اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے. ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو اسے پہچان کروائے، اور نہ یہاں کی گھاس کاٹی جائے. پھر فرمایا کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے عملوں سے اللہ کو غافل نہیں سمجھے. اگر اللہ بے خبر ہوتے تو مجھے مچھر بھینگے اور چیونٹی سے بے خبر ہوتے، یعنی اتنی باریک مخلوق سے بے خبر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اتنی ذرے ذرے کی بھی خبر ہے، مگر وہ تو اپنی کسی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آگے سورہ قصص شروع ہو رہی ہے. سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر ان کے آخر تک کے سارے واقعات ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں. جیسے الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے آ رہے تھے، یہاں پر سب ایک جگہ جمع کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. یہ آیتیں روشن کتاب کی ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبریں پڑھ کر یقین دلانے والوں کے لیے، یقین لانے والوں کے لیے سناتے ہیں. واقعی فرعون نے سرزمین مصر پر سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس کے باشندوں کو کئی حصوں میں بانٹ رکھا تھا. ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹے ذبح کر ڈالتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. یقیناً یہ فساد مچانے والوں میں سے تھا. ہم نے چاہا کہ ان کمزوروں پر جو اس علاقے میں کمزور کیے جا رہے ہیں اپنا احسان فرمائے، انہیں پیشوا اور وارث بنائے اور انہیں اس علاقے میں طاقت دے، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھائے جس سے وہ ڈر رہے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ. فرعون کا شارٹ میں واقعہ یہ ہے کہ فرعون کو کسی نجومی اور کاہن نے بتایا کہ کوئی تمہاری جو یہ ہے بنی اسرائیل، اس میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. اب اس ڈر سے وہ کیا کرتا تھا، تمام جو اسرائیلیوں کے بیٹے پیدا ہوتے تھے سب کو یعنی قتل کر دیتا تھا، اور بچیوں کو غلام بنا کر اپنے وہاں لونڈیاں بنا کر رکھتا تھا کہ کام کرتی ہے گھروں کے، اور ان سے یعنی شادی کر لیا کرتے تھے تاکہ ہماری نسلیں، قبطیوں کی نسلیں بڑھیں. فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے، تو قبطیوں کی نسلیں بڑھیں. اس طرح سے وہ جتنے بھی بچے تھے سب کو قتل کر دیتا تھا. تو اس کے سرداروں نے اس کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح قتل کرو گے تو ہمارے جو یہ
غلامی کا کام اور ہمارے وہاں نوکری کا کام اور ہمارے یہاں عمارتیں بنانے کا کام، یہ حقیر کام کون کرے گا؟ تو فرعون نے پھر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، 1 سال ہم ان کے بچوں کو زندہ رہنے دیں گے تاکہ وہ ہماری غلامی کرو، اور 1 سال ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح سے جب اس نے وہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال، جس سال ان کو یعنی بچوں کو قتل کرنے والا سال تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے حفاظت کی کہ نہ ان کا حمل لوگوں کو نظر آیا، نہ پیدائش کے بعد لوگوں کو پتا چلا۔ اور جس سال بچوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ تو یہاں پر آگے واقعہ کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف کس طرح وحی کی، وہی یعنی دل میں بات ڈال دینا، وہی وہ نہیں جو انبیاؤں کو کی جاتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور ان کو قرآن سناتے ہیں اللہ کے احکامات۔ یہ وحی جیسے سورہ نحل میں بھی ہم پڑھ چکے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پھولوں پر بیٹھ اور اس کا رس چوس، اور اس طرح سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتے۔ تو یہاں ولا تخاف ولا تحزن ان رادوه الیک وجعلوه من المرسلین فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئین وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ اسے دودھ پلاتی رہے، کہ جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف ہو، یعنی کسی کو پتا چل جائے کہ اس کے وہاں لڑکا پیدا ہوا اور چھیننے کے لیے آئے، تو تو اسے بے خطر اس دریا میں ڈال دے اور غم نہ کرنا، ہم اس بچے کی تیرے پاس واپس لوٹائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ پھر فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ یہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث رنج بن جائے۔ یقیناً فرعون، حامان اور ان کے لشکر والے سب خطا کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مارو، شاید یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہمیں اسے اپنا ہی بیٹا بنا لے، اور یہ مستقبل سے بے خبر تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، یا بیٹی تھی، بیٹے نہیں تھے۔ تو یہاں پر جب فرعون نے کثرت سے اسرائیلیوں کے بچے قتل کر ڈال دے تو قبطیوں کو اسرائیلیوں کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ تو لوگوں نے کیا کہا کہ 1 سال زندہ رکھتے ہیں، اور 1 سال تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آپ کا حمل ٹھہر گیا تو اور عورتوں کی طرح ان کے حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ دائینوں کا آپ کو یعنی دائیاں آ کے چیک کیا کرتی تھی تو ان کو ایسا اندازہ ہوا کہ یہ حاملہ نہیں ہے۔ جب ان کے یہاں لڑکا پیدا ہو تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور اپنے بچے کے قتل کیے جانے کا سخت یعنی ڈر پیدا ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ ڈرو نہیں، اس کو دودھ پلاتی رہو جب تک کہ یہ یعنی تم کو خطرہ محسوس نہ ہو، اور جب خطرہ ہو تو کیا کرنا، ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دینا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی حفاظت کرتے ہیں، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے کہ اسی کے جس کو ڈر تھا اسی کے محل میں جا کر وہ صندوق رکتا ہے، اور اسرائیلی وہاں جو قبطی وہاں ہوتے ہیں فرعون کے آدمی اٹھا کر اس کو محل میں لے کے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس کے دل میں ان کی بے پناہ محبت پیدا کر دی آسیہ کی، اور یہ ان کی خوش نصیبی کی علامت تھی کہ اللہ اس بچے کے ذریعے انہیں آخرت کے عزت و آبرو، بلند درجے اور بزرگی عطا فرمانا چاہتے تھے، اور ان کے شوہر پر شقاوت چھا رہی تھی۔ یعنی فرعون نے جب اس معصوم بھولے بھالے بچے اور حسین بچے کو دیکھا تو چونک پڑا اور کہنے لگا کہیں کسی اسرائیلی نے تو نہیں پھینک دیا، اور کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جس کے لیے ہزاروں بچوں کا خون کیا جا چکا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر آسیہ بنت مزاحم اس معصوم کی طرف سے فرعون سے جھگڑی، وہ بچے کی حمایت میں بولی اور فرعون کی بھی توجہ دلائی کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ بولی دیکھو یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارا محل سونا ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا، جب اس میں ایک چراغ جل گیا ہے اور شمع روشن ہو گئی تو اس کی قدر کرو۔ فرعون نے جواب دیا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے یہ۔ ایسے ہی ہوا، تعالیٰ نے اس بچے کے ہاتھوں فرعون کو ہلاک کیا، اور اس کے ذریعے ملکہ مصر کو ہدایت کا نور بخشا کہ وہ ہدایت پر آ گئی، اور آگے آئے گا سورہ تحریم میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهَا قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ
عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل تڑپ اٹھا، ڈال تو دیا لیکن ظاہر ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے، اور کیسے دل تڑپتا ہے ماں کا یعنی بچوں کے لیے، تو ویسے ہی ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی. واقعی یہ تو راز کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس کی فکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پاگلوں کی طرح روڈ پر چلاتی ہوئی جانے لگے ہائے میرا بچہ، اور یہ راز فاش ہو جائے اگر ہم اس کا دل مضبوط نہیں کرتے. لیکن صبر کیا انہوں نے، دل تو بہت رو رہا تھا لیکن صبر کیا اور اسے ڈھارس نہ دلاتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے. اب اس نے کیا کیا کہ ان کی بہن جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی تھی اس کو کہا کہ اس صندوق میں کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو یہ کہاں جا کر رکتا ہے، اور خبردار کسی سے کوئی ذکر نہیں کرنا، بس دور سے دیکھتے رہنا. اور اس کے پیچھے پیچھے جا آخر کار وہ اسے دور دور سے دیکھتی رہی اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی. ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. وہاں پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں دودھ پیتے، اب بھوک کی وجہ سے بے حساب رو رہے ہیں. اب جو بادشاہ ہے ملکہ ہے انہوں نے اس نے کیا کیا آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا تاکہ دودھ پیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا، یعنی وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہے تھے. اب بچی جب وہاں پہنچی حالت دیکھے تو سارے تماشائی دیکھ رہے اس میں وہ بھی کھڑی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسا خاندان بتاؤں جو اس بچے کی تمہاری وجہ سے پرورش پر راضی ہو جائے اور اس کا خیر خواہ بھی ہو. آخر کار ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور غم بھی نہ کرے اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں مدد کریں گے جو بھی اللہ کو پکارے گا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اب کی بہن جو تھی وہ انجان من کر جا کر کہتی کیا میں ایسے خاندان کو بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے گا. تو کہا گیا کہ ضرور بتائیے. تو ماں کو لایا گیا، جب دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام حقیقی ماں تھی ظاہر ہے، دودھ پینے لگے فوراً. تو وہ لوگ بہت خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہریے، ہم آپ کو بہت سارے یعنی وہ اجرت بھی دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے اور بھی بچے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، لہٰذا یہ اجازت دی گئی کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھیے، اس کی پرورش کیجیے اور ہم آپ کو اجرت بھی دیں گے. تو کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کوئی ایک چیز ہماری جو ہماری پسندیدہ ہوتی ہے ہم سے چھین جاتی ہے، جس پر ہم بہت زیادہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس چیز کو لوٹاتے ہیں تو اکیلا نہیں لوٹاتے بلکہ اس کے ساتھ کئی چیزیں ہم کو اور بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے صبر کو آزمایا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے صبر کیا، ہائے واویلا نہیں کیا، اپنے راز کو ظاہر نہیں کیا، تو نہ صرف بچہ واپس بلکہ اجرت بھی ملی اور کئی انعامات سے بھی نوازا گیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مزدور کا حال جو آخرت کے ثواب کی نیت سے مزدوری کرتا ہے موسیٰ کی طرح ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، دودھ پلائی کی اجرت بھی لے رہی ہے. ان کے رنجو مسرت میں 24 گھنٹے کا فرق رہا اور بہت جلدی یعنی 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو ان کے پاس واپس پہنچا دیا. تو جس کے اختیار میں ہر کام ہے، جس کی مشیت پر ہر چیز کا وجود عدم ہے، اور جو نیکوکاروں کے لیے مصیبت و تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی دعا قبول کرنے کا تو یقیناً قبول ہوگی، یقیناً اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، کوئی مصیبت آئے تو کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. اللہ تعالیٰ یہ مصیبت جو میرا نقصان ہو گیا، مجھے آپ کی ذات سے امید ہے اس سے بہتر آپ لے کر آؤ گے. اور اللہ تعالیٰ واقعی لاتے ہیں. یقین کر کے رکھیں، یعنی یقین کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. ودخل مدینة على حین غفلة من اہلها ووجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته على الذی من عدوه فوکزه موسیٰ فقضى علیہ وقال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. قال ربی بما انعمت علی فلا اکون
ظہیرا للمجرمین. اب ظاہر ہے دودھ پینے کی عمر ختم ہو گئی, واپس محل میں آ گئے, وہاں پرورش ہو رہی ہے. جب یہ جوان ہو گئے, اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئے, جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے طاقتور ہو گئے, تو ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا. ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. آپ شہر میں شہریوں کی غفلت کے وقت آئے جہاں دو شخصوں کو لڑتا ہوا پایا. ایک آپ کے رفقا میں سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا, اور ایک دشمنوں یعنی قبطیوں میں سے. پھر اس دوست نے اس دشمن کے خلاف آپ سے فریاد رسی کی, موسیٰ علیہ السلام میری مدد کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مار دیا دشمن کو, جس سے وہ مر گیا. کہنے لگے یہ ایک شیطانی کام سرزد ہو گیا مجھ سے, واقعی شیطان کھلا دشمن اور گمراہ کر دینے والا ہے. پھر وہ دعا مانگی کہ اے میرے رب, میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, آپ مجھے معاف فرما دیجیے. حق تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا, اللہ بڑی بخشش والی مہربانی والے ہیں. دعا مانگی کہ اے میرے رب, آپ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا, اس لیے اب میں ہرگز کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا. یعنی جب بڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ شہر میں نکلے, جب ایسا وقت ہوتا ہے جیسے سناٹا ہوتا ہے پورے روڈ پر, تو ایسے وقت میں نکلے, دیکھا کہ جو ان کی قوم کا بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے, اور ایک جو فرعون کی قوم کا ایک شخص ہے قبطی, دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. اور قبطی جو تھا فرعون کا آدمی, وہ اس پر زبردستی کر رہا تھا. تو بنی اسرائیل کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ میری مدد کیجیے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرانے کے لیے خالی ایک مکہ مارا, لیکن بہت قوی تھے وہ, تو ایک مکے سے ہی وہ ڈھیر ہو گیا. اب یہ ڈر گئے کہ یہ ان سے قتل خطا ہو گیا, یہ شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور دعا قبول کی. اس طرح اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ آئندہ میں ایسا کوئی کسی کی اس طرح کی مدد نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو. فاصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پھر آپ صبح صبح ڈرتے ڈرتے خبریں معلوم کرنے کے لیے شہر گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں قتل کی خبر پورے شہر میں پہنچ گئی ہے, لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ سوچ کر گئے, اچانک پھر سے وہی آدمی جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج بھی فریاد کری, یعنی آج بھی وہ کسی سے لڑ رہا تھا اور مدد مانگ رہا تھا. آپ نے اس سے کہا واقعی تو ہی خطا کار ہے, تو ہی ہر وقت یعنی لڑائی کرنے کی تیری عادت ہے. پھر جب آپ نے اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا تو اسرائیلی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام یعنی اس کو منع کرنے کے لیے کہ تو لڑ مت, اس سے تیری لڑنے کی عادت ہے. تو وہ سمجھا کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں, تو اس نے فوراً راز کھول دیا اور کہا کیا تو نے جیسے کل ایک آدمی کو مار ڈالا تھا آج مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و شرکس ہی بننا چاہتا ہے اور صلح پسندوں میں سے بننا نہیں چاہتا. جب اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تو پورے شہر میں پھیل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل اس آدمی کو قتل کیا تھا. قتل کی خبر تو تھی, کون کس نے قتل کیا تو وہ نہیں پتا تھا, لوگوں کو پتا چل گیا. وجاء رجل من یقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. اب شہر کے سب سے دور والے گوشے سے ایک شخص بھاگا آیا اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں سردار قتل کر دینے کا مشورہ کر رہے ہیں, یعنی ان کو پتا چل گیا کہ کل آپ نے ایک شخص کو قتل کیا, اب وہ لوگ اپنے آدمی بھیجیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے, اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں. میں آپ کا خیر خواہ ہوں, یعنی میں سچی خبر دے رہا ہوں اور میں آپ کے ہی بارے میں یعنی آپ کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آخر آپ خوف زدہ ہو کر احتیاط سے دیکھتے بھالتے یہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور راستے سے نکلے, کچھ پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے کیا ہے. دعا مانگ رہے ہیں اے میرے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے جو میرا قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا مجھے توقع ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائیں گے. جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے
تو وہاں پانی پلانے والے لوگوں کی ایک جماعت پانی میں، یعنی کنویں پر پہنچے، خود بھی پیاس لگی ہوگی، سوچا پانی پی لے، تو دیکھا کہ بہت بڑی جماعت کنویں پر ہے جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے. اور ان کے پیچھے دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہے. پوچھا کیا بات ہے، ان سے جا کے پوچھا کہ کیوں دور کھڑی ہو اور کیوں اپنے جانوروں کو آگے لے جا کے پانی نہیں پلاتی. تو کہنے لگی کہ جب تک یہ تمام چرواہے واپس نہیں چلے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی. یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھس کے جاتی کہ ان کے دھکم دکھی لگے یا وہ کرے، اور ہمارے باپ نہیں آ سکتے. ساری چیز کلیئر کر رہی ہے. یعنی اگلا سوال یہ نا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو اگلے سوال کا جواب پہلے ہی دے رہی ہے کہ چونکہ ہمارے والد بوڑھے اور ضعیف ہے، آخر آپ ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر چھاؤں میں جا بیٹھے اور دعا مانگی، اے رب میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی زیادہ وہ نہیں کیا، خاموشی سے کیا کیا کہ ان لوگوں نے جو چرواہے تھے ان لوگوں نے پانی پلایا اپنے اپنے جانوروں کو، اور ایک بھاری پتھر کنویں کے اوپر رکھ کر چلے گئے. اب ان عورتوں کی کہاں طاقت تھی کہ وہ بھاری پتھر ہٹاتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھاری پتھر ہٹایا، ان کے جانوروں کو ان کے جانوروں کو پانی پلایا. وہ اپنے جانوروں کو لے کر جب چلی گئی تو ایک سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرے، یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ آپ جو بھی خیر اور بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں. تو خیر مال کے لیے بھی خیر آتا ہے، رزق کے لیے بھی خیر آتا ہے، صحت کے لیے بھی خیر آتا ہے، ہدایت کے لیے بھی خیر آتا ہے. تو ساری ہی چیزیں ایک ساتھ مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر سے نکلے ہیں بے یار و مددگار، نہ راستہ معلوم کہاں جانا ہے، نہ ہاتھ میں پیسہ ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ گھر ہے، نہ گھر والے ہیں. تو یہ ساری ہی چیزیں ایک ساتھ مانگ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے انتظام کرتے ہیں جب اللہ کو لوگ پکارتے ہیں بیچاری اور بے کسی میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہی راستہ دکھایا کہ جہاں آپ مدین پہنچ گئے، اور مدین کے کنویں کے پاس پہنچے جہاں چروائے بکریوں کو پانی پلانے آیا کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا. جب سب چرواہے پانی پلا کر فارغ ہو گئے تو سب نے مل کر کنویں کے منہ پر ایک بھاری چٹان رکھ دی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ہٹایا اور اس طرح سے ان کی مدد کی، اور وہ چلی گئی اور یہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے دعا قبول کی اور کس طرح سے ان کی مدد کی. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل. پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آپ کے پاس چل کر شرماتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کی مزدوری دیں. پھر جب آپ ان کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا اب کوئی اندیشے کی بات نہیں، تم ظالموں سے بچ کر نکل آئے ہو. دونوں بچیوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ انہیں مزدوری پر مقرر فرما لیجئے، کیونکہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی. فرمایا میں ان دونوں بچیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو. اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی ہے، میں تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. آپ نے جواب دیا بہت اچھا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پکی ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو سے بھی مدت میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی ذاتی نہیں، اور ہماری ان باتوں پر اللہ گواہ اور کارساز ہے. تو یہ جو بتایا گیا کہ آج حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بچیاں جلدی سے اپنے بکریاں گھر لے گئی. حضرت شعیب نے تعجب سے پوچھا آج جلدی کیوں آ گئی؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کا پورا حال سنایا تو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس لیے ہم جلدی آ گئی. اور یہ حضرت شعیب وہی تھے جن کو مدین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سلمہ بنت زعد غزنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرامی میں وفد بن کر آئے تو آپ نے ان الفاظ سے ان کا استقبال فرمایا، قوم شعیب کو اور موسیٰ علیہ السلام کی سسرال والوں کو مرحبا ہو کہ تمہیں ہدایت کی توفیق ہوئی. تو اس نے ان آیتوں میں ایک چیز تو یہ کہ حیا کے ساتھ آئی، یعنی غیر اجنبی کوئی مرد ہے
اس کے پاس حیا کے ساتھ آئی، فریلی نہیں کہ کسی بھی بات کر کے ہاں تھوڑی سی مدد کی تو چلو فری ہو جائے، نہیں، حیا کے ساتھ چلتی بھی آئی. اور یہ جو کہہ رہی ہے کہ ابا جان اس کو اجرت پر رکھ لو کیونکہ یہ قوی اور امین ہے. تو قوی کس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بھاری پتھر تھا کنویں کے اوپر، تو انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو ہٹا دیا. اور امین اس لیے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ جانے لگے، یعنی جب باپ نے بلایا کہ لے کر چلیے، تو جب لے کر چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ آگے آگے چلو اور ہاتھ میں کنکری لے لو، نہیں سوری، پیچھے پیچھے چلو، ہاتھ میں کنکری لے لینا، اور اگر کہیں مڑنا ہو تو کنکری دور سے پھینک دینا تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ یہاں رائٹ سائڈ جانا ہے یا لیفٹ سائڈ جانا ہے. یعنی حیا کی وجہ سے لڑکیوں کو آگے نہیں کہ آگے آگے لڑکیاں چلے تو پیچھے سے دیکھتے ہوئے جائیں، نہیں، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے انبیاءوں کی حفاظت کی ہے نگاہوں کی، جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھا نا کہ مومن مردوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تو اس طرح حفاظت کی جاتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سر آواز آ رہی ہے؟ جی آپ اوکے. کٹ گئی تھی بیچ میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے 3 شخصوں کی فراست کمال درجے کی ہے. حضرت ابو بکر کی، آپ نے اپنی فراست سے حضرت عمر کو بطور خلیفہ منتخب کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی مصری خریداری کی، جس نے حضرت یوسف کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا اور بیوی سے کہا ان کی خاطر تواضع میں کسر اٹھا کر نہ رکھنا. اور حضرت شعیب کی صاحبزادی کی، جنہوں نے اپنے والد محترم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور مزدور رکھنے کی سفارش کی اور فرمایا کہ یہ طاقتور اور امین ہے. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں مجھ سے شہر خیرہ کے ایک یہودی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ نے کون سی مدت پوری کی. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، تاوقع کہ علامہ عرب کے پاس جا کر آپ سے پوچھ لوں. آخر کار میں نے ابن عباس سے آ کر پوچھا تو فرمایا کہ زیادہ اور خوش کر دینے والی مدت پوری کی، یعنی کیونکہ اللہ کے رسول جب کوئی بات کہہ دیتے تو پھر پوری کرتے ہیں. اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دعا مانگی ربی انی لمن انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ نے نکاح بھی کروا دیا، گھر کا ٹھکانہ بھی دیا، پاس میں پیسہ نہیں ہے، مہر کے طور پر طے کیا گیا 8 سال مزدوری کریں گے. آپ نے احسان کے درجے پر 10 سال مزدوری کی اور اس طرح ٹھکانہ بھی ملا، یعنی کام بھی مل گیا، مزدوری بھی مل گئی، اور فیملی بھی مل گئی، گھر رہنے کی جگہ بھی مل گئی، ایک اچھی فیملی سے تعلق ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین کرنے والوں کے ساتھ ایسا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب پھر دیتے ہیں کہ اس کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحم فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اب جب 10 سال کی مدت پوری کر چکے تو اب اپنا وطن یاد آیا کہ چلو میں اپنے وطن واپس جاتا ہوں. اور اپنی بیوی کو لے کر نکلے. جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی اور آپ اپنی اہلیہ کو لے کر چل پڑے تو آپ نے کوہ طور کی ایک جانب آگ دیکھی. یعنی سخت سردی کے دن تھے اور اندھیرے ہی اندھیرا تھا. کوہ طور کی طرف ان کو ایک آگ نظر آئی. اپنی بیوی سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھ لی ہے، شاید وہاں سے تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر لاؤں، یعنی کوئی مل جائے جو آگ جلا رہا ہے اس سے پوچھوں گا راستہ، اور یا تو آگ لے کر آؤں گا جس سے تم سردی میں تاپ سکو. پھر جس وقت آپ آگ کے قریب آئے تو اس برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں طرف سے ایک درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں اور تم اپنی لکڑی ڈال دو. پھر جب آپ نے اسے سانپ کی طرح متحرک دیکھا تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور کچھ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. آواز آئی موسیٰ آگے بڑھو، ڈرو نہیں، یقیناً تم امن میں ہو. تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید
براق نکلے گا اور خوف سے بچاؤ کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لو. یہ دونوں معجزے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ہیں, یقیناً وہ فاسق ہے. تو ہم لوگوں نے پچھلے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا ان کا خوف دور کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو ایک سوال کیا تھا, آپ نے 3 جواب دیے. یہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں, جانوروں کو ہانکتا ہوں, اور بھی دوسرے کام ہے. تو اس طرح سے قال ربی انی قتلت منه نفسا فاخاف ان يقتلوني واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسلوا معي رجلا يصدقوني اني اخاف ان يكذبوني قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. موسیٰ علیہ السلام بولے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اب یہ دونوں معجزے لے کر اور فرعون کو دعوت دو دین کی, اللہ کی پہچان کرواؤ کہ وہ بہت سرکش ہو چکا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جس چیز سے بھاگ کر آیا تھا وہ جاؤں گا تو وہ مجھے کیا کرے گا, مار ڈالے گا. بولے اے میرے رب, میں نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا تھا, مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے قتل کر ڈالیں گے, اور میرے بھائی ہارون کو جو مجھ سے زیادہ صاف زبان میں میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجیے کہ وہ میری تصدیق کریں. مجھے اندیشہ ہے کہ تمام فرعونی مجھے جھٹلائیں گے. فرمائے ہم تمہارے بھائی سے تمہارا بازو مضبوط بنا دیں گے اور تم دونوں کو اپنے معجزوں سے غلبہ عطا کریں گے, اور ان کی تم تک رسائی ہی نہیں ہوگی, تم اور تمہارے ماننے والے ہی غالب ہوں گے. اب فرعون کے وہاں قانون کیا تھا کہ 10 سال تک اگر کوئی قاتل کہیں نکل جاتا ہے, جلا وطن ہو جاتا ہے, تو پھر اس پر سزا ثابت نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ, یعنی میں اکیلا نہیں جانا چاہتا, میرے بھائی کے مجھ سے زیادہ اچھی طریقے سے وہ بات کر سکتے ہیں, لہٰذا مجھے ان کا ساتھی بنا دیجیے تاکہ ایک اور ایک مل کر 2 اچھی طریقے سے اس کام کو کر سکتے ہیں. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. پھر جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری صاف صاف نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہنے لگے یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے, ہم نے یہ بات اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنی ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اسے خوب جانتے ہیں جو اس کے پاس ہے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہوتا ہے, ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لی یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین واستكبر هو وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الینا لا یرجعون فاخذناه وجنوده ونبذناهم في الیم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. اور فرعون نے کہا اے سرداروں, میں اپنے سوا کسی کو بھی تمہارا معبود نہیں جانتا. یہ دونوں آئے ہیں لے کر دعوت کے ہمارا معبود کوئی اور ہے, تو میں تو نہیں جانتا کہ میں انا ربکم الاعلی ہوں, میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے. اور مذاق کے طور پر کیا کہہ رہا ہے اپنے وزیر کو جس کا نام حامان ہے, اے حامان میرے لیے مٹی کے پزوابے پکا کر, یعنی مٹی کی اینٹ پکوا کر اس سے میرے لیے ایک انتہائی بلند عمارت بنوانا تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جھانک کر دیکھوں. نعوذ باللہ, بنا بھی لیتا تو کبھی بھی جھانک کر نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے اپنی دنیاوی آنکھ سے. دوسری چیز ہے یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دکھانا چاہے تو چھت پر چڑھ کر انسان چاند نہیں دیکھ سکتا, تو یہاں پر اتنی اونچی عمارت بھی بنا لے. اللہ کو تو یہاں مذاق اڑا رہا ہے کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے, ذرا اونچی عمارت بنا دو پکی اینٹوں سے تاکہ میں اس کے رب کو جھانک کر آؤں. اور میرے خیال میں تو یہ جھوٹا ہی ہے. اس نے اور اس کے لشکروں نے دنیا میں ناحق اور ادم مچا رکھا ہے, اور یہ خیال کر لیا تھا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں دریا میں پھینک دیا. آپ غور کریں ان مشرکوں کا انجام کیا کچھ ہوا. ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا تھا کہ وہ لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے تھے, اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی, اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی, اور قیامت کے روز بھی یہ پریشان لوگوں میں سے ہوگا. فرعون کے ڈوبنے کا واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ڈیٹیل میں, سورہ اعراف میں بھی, طٰہٰ میں بھی اور شورى میں بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی دنیا میں جو اس کو مانتے تھے وہ سب تو آگ میں جائیں گے ہی,
اور قیامت کے دن بھی وہ ان کا لیڈر ہوگا اور وہ آگے آگے چلے گا، اور قیامت تک اس پر لعنت اس طرح کہ جب بھی فرعون کا نام لیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ برے نام سے ہی یاد کیا جائے گا کہ وہ ایسا سرکش بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور عبرت کے طور پر اس کی لاش کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج تک باقی رکھا ہے تاکہ لوگ اس عبرت حاصل کریں کہ اللہ کے ساتھ سرکشی کرنے والوں کا نہ زمین قبول کرتی ہے، نہ سمندر، نہ آسمان، نہ کوئی چیز، اور ان کو اس طرح سے باقی رکھا جاتا ہے اللہ کے عزت سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بلا شبہ ہم نے پہلے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے دلیل و ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت مان لیں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان کے یا زمین کے عذاب سے جس قوم کو ہلاک کیا موسیٰ علیہ السلام کے قبل ہی ہلاک کیا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكن انشانا قرونا فتطاول عليهم الامور وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. اور آپ طور کے مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام کی وحی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اگر گھڑ کر لاتے تو پہلے کی وہ ساری چیزیں بھی ان کو پتہ ہوتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے آپ موجود نہیں تھے جب یہ کام ہو رہا تھا کہ ہم موسیٰ سے بات کر رہے تھے، اور نہ آپ کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی لمبی مدتیں گزر گئی، یعنی کوئی 1000 سال زندہ رہے، کوئی 1500 سال، کوئی کئی سال تک زندہ رہے، لیکن آپ کو ان کی بھی خبر نہیں ہے. ہم یہ خبریں قرآن کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں. اور آپ مدین والوں میں بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہوں، بلکہ ہم ہی نبیوں کو بھیجنے والے ہیں، اور آپ طور کے ایک طرف موجود نہیں تھے جب ہم نے آواز دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی سے آپ کو خبر کر دی تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں اپنے آگے بھیجے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ چیز پڑھتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کے احکام کی تعمیل کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. آ گئے رسول تو جھٹلا دیا، اور نہیں آتے تو صبح کرتے تھے. کال کریتا تی ویکتی اتر دیت نہیں کرپیا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى ولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. پھر جب ان کے پاس ہمارے پاس سے سچائی آ پہنچی تو بولے کہ انہیں ایسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. کیا انہوں نے ان معجزوں کا انکار نہیں کیا تھا جو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور کہہ دیا تھا کہ ہم تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے تم بھی کوئی ایسی کتاب لے آؤ تو آؤ جو ان دونوں سے زیادہ روشنی والی ہوں، میں اس کی پیروی کر لوں گا. پھر اگر یہ آپ کی درخواست قبول نہیں کرتے تو یقین کر لیجئے کہ یہ اپنی خواہشوں کے پیروکار ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی روشنی کو چھوڑ کر خواہش پرست بن جائے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو اور انہیں دکھاتے ہیں بلا شبہ ہم ان کے لیے برابر کلام بھیجتے رہیں گے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزے دیے تھے. حضرت موسیٰ کو لکڑی کا معجزہ، ہاتھ کا معجزہ، طوفان کا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈکوں کا، خون کا معجزہ، بے دینوں کو تنگ کرنے کے لیے اناج و پھلوں میں کمی کا معجزہ، دریا کے پھاڑنے کا معجزہ، بادل کے سائے کرنے کا اور من و سلوہ اتارنے کا معجزہ، اور ان جیسے دیگر روشن و لاجواب کرنے والے حیرت انگیز معجزے دیے تھے، جس کو دیکھ کر مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے کہ اتنے سارے معجزوں کا جو ذکر کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، تو آپ بھی ہمارے لیے ایسے کوئی معجزے لاؤ.
تو قرآن جو اس چیز کی تصدیق کری ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. کیا تم قبول نہیں کرتے؟ اگر نہیں ہے تو لے آؤ اس جیسی کتاب, اس چیلنج کو قبول کرو. لیکن وہ اس سے عاجز تھے اور آج بھی لوگ عاجز ہیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جن کو ہم نے اس سے پہلے کتابیں دی وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے, واقعی یہ سچی کتاب ہے اور ہمارے رب کے پاس سے ہے, ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان و فرما بردار تھے. انہیں کو ان کے صبر کے بدلے دوہرا ثواب ملے گا. یہ نیکی سے برائی کو دور کرتے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں, اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے, تم پر سلام ہو اور ہم جاہلوں کی راہ تک کے طالب نہیں ہیں. یہ آیت اور بعد والی آیت ان 70 عالموں کے بارے میں اتری ہے جن کو نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا. جب یہ حضرات آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں مکمل سورہ یاسین پڑھ کر سنائی. یہ سن کر رونے لگے اور مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا. اہل کتاب کو جو اپنے نبی پر ایمان لائے, پھر مجھ پر بھی ایمان لائے, غلام کو جس سے اللہ کا حق اور اپنے آقا کا حق ادا کیا, اور شخص کو جس کے پاس ایک لونڈی تھی اس نے اسے اچھا ادب تہذیب سکھا کر آزاد کر دیا, پھر اس سے نکاح کر لیا. یعنی ڈبل اجر ملے گا ایسے لوگوں کو جو پہلے تھے نان مسلم لیکن وہ اس اپنے ٹائم کے مسلمان تھے, یعنی ان کے ٹائم پر جو نبی آئے ان کو بھی مانا, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو بھی مانا. تو یہ ان کے لیے دوہرا اجر. جب حبشہ کے عیسائیوں کو آپ کی خبر ملی تو آپ کے پاس مکہ سے تقریباً 20 عیسائی آئے. اس وقت آپ بیت اللہ میں تشریف فرما تھے. یہ لوگ آپ کے پاس آپ کے سامنے بیٹھ گئے, بات چیت کی اور سوالات کیے. بیت اللہ کے چاروں طرف قریش کی بیٹھکیں بھی تھی جن میں قریشی موجود تھے. پھر جب یہ عیسائی اپنے تمام اعتراضوں سے فارغ ہو گئے, یعنی سارے سوال پوچھ لیے, تو آپ نے انہیں اللہ کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا. قرآن سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کی دعوت قبول کر لی, آپ پر ایمان لے آئے. اور ان کی کتاب تو ابو جہل چند قریشیوں کے ہمراہ ان سے ملا اور کہنے لگا, اے قافلے والوں, تم کو اللہ ذلیل فرمائے, تمہاری قوم نے تو تم کو اس شخص کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا, مگر تم اس کے پاس بیٹھتے ہی اس پر یعنی اس کی بات مان لیے, اپنا آبائی دین چھوڑ بیٹھے اور اس کی باتوں میں آگے اسے سچا بتانے لگے. ہم تم سے زیادہ احمد کسی قافلے کو نہیں جانتے, یا اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے. ان اللہ کے بندوں نے یہ جواب دیا کہ تم پر سلامتی ہو, ہم تمہارے ساتھ جاہلانہ باتیں کرنا نہیں چاہتے. ہمارے عمل ہمارے ساتھ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ. ہم نے اپنے لیے جس دین میں خیر و برکت دیکھی اسے قبول کر لیا. ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے جو اپنے دین پر بھی تھے, وہاں پر بھی مسلمان تھے, اور یہاں پر بھی ایمان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. وقالوا ان نتبع الہدی معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. آپ جسے چاہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے, ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت پر لا سکتے, اور وہی راہ پائے ہوئے لوگوں سے خوب واقف ہے. انہوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کی پیروی کر لیں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے انہیں حرمت والے اور امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے بطور روزی کے ہے, لیکن ان میں سے اکثر لوگ بالکل ہی جاہل ہیں. یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص خیرخواہ چچا اور آپ کے محافظ و نگران, یعنی ہر طرح سے آپ کی مدد کرتے تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ کی طرفداری کرتے تھے اور آپ سے بے حد محبت کرتے تھے, یعنی بھتیجے کی طبعی محبت تھی, شرعی نہیں. جب ان کا آخری وقت ہوا اور مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو آپ نے انہیں ایمان کی آخری دعوت دی, لیکن تقدیر غالب آئی اور یہ آخری وقت بھی دولت ایمان سے محروم رہے. افسوس چلتے چلتے بھی ہاتھوں سے پھسل گئے اور آخری وقت بھی کفر ہی پر اڑے رہے. اللہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتے ہیں. اسید بن حزن فرماتے جب ابو طالب کا آخری وقت ہوا تو ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تو میرے لیے اللہ کے ہاں آپ کی سفارش حلال ہو جائے گی. فوراً ابو جہل اور
عبداللہ نے کہا کیا آپ مرتے وقت عبد المطلب کے مذہب سے پھر جائیں گے؟ لیکن آپ پر برابر ان سے یہی فرماتے رہے اور یہ دونوں شیطان انہیں ورغلاتے رہے. آخرکار مرتے دب تک انہوں نے یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اور کلمہ توحید نہیں پڑھا. پھر بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روکنے دیا جائے. پھر اللہ نے ماکان لنبی والذین آمنوا کہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں اور نہ نبی کے لیے کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو بھی پسند کرتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بے شک ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں. وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون. ہم نے بہت سی ایسی بستیاں تباہ کر دی جن کے باشندے اپنے عیش و عشرت میں اترا گئے تھے، تو ان کے گھر میں جو ان کے بعد تھوڑے ہی سے آباد ہوئے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے تاوقت کہ ان میں سے ایک بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے. ہم بستیوں کو اسی حالت میں ہلاک کرتے ہیں جب ان کے باشندے ظالم بن جاتے. یعنی قرآن آ گیا، رسول آ گئے، اللہ کی کتاب آ گئی، انہوں نے سمجھا دیا، نہیں مانے پھر بھی اڑے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسی بستیوں کو ظلم کے ساتھ جو اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں اللہ کی نہ مان کر، اللہ کے رسول کو جھٹلا کر، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس کی رونق ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر لیا ہو جسے وہ پانے والا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ دے رکھا ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. بس ایسی سمجھو جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر نکال لے، پھر جتنا اس سمندر کے مقابلے میں انگلی میں پانی آیا اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے. پھر فرمایا کہ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے جو دنیا کے آخرت پر مقدم رکھتے ہو؟ یعنی دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور مرتے ہی موت کے بعد ہی فوراً اس کو اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے دن رہے. کالا لبثت یومن و بعد یومن، یعنی 60 سال 70 سال کی زندگی وہ کیا سمجھے گا مرنے کے بعد، وہ کہ صرف ایک دن یا دن کا آدھا حصہ دنیا میں رہے. بس یہ آدھے دن گزارنے کے لیے ہم پوری زندگی اپنی کھپا دیتے ہیں، سب دنیا بنانے کے، میرا گھر، میرے بچے، میرا شوہر، میرا خاندان، میرا یہ، میرا وہ، میرا 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 کرتے کرتے وقت آ گیا اور دنیا سے چلے گئے، وہاں جا کے پچھتا رہے. تو میرا کیا ہے وہ جو میں آخرت کے لیے جمع کر کے بھیجوں، میری وہ نمازیں، میرا وہ صدقہ، میرا وہ خیر کا کام، میری وہ نیک اولادیں، میرا وہ ساری چیزیں یہ باقی رہنے والی ہیں باقیات صالحات میں سے، اس کے لیے زیادہ فکر کرنا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ رہبانیت کی طرح خالی ایک حجرے میں نماز پڑھو اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں. آزمائش دی اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے اور وہاں کی زیادہ فکر کرنا ہے بجائے کہ دنیا کی فکر. کل کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، بچے کیسے پڑھیں گے، بڑے ہو کے وہ کیا بنیں گے، یہ کریں گے، وہ ایک چیز ہے، وہ ذمہ داری ہے، اس کو کرنا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہاں کے لیے میں کیا بھیج رہی ہوں، وہاں کے لیے میری کیا تیاری، اس کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. جس دن اللہ مشرکوں سے پکار کر فرمائیں گے کہ تم نے جن کو اپنے گمان میں میرے شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ کہاں ہیں، جن پر عذاب کی بات واجب ہو چکی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہی ہیں جن کو ہم نے بہکایا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے. ہم ان سے آپ کی سرکار میں دستبردار ہوتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو آواز دے کر بلاؤ تو صحیح،
سو وہ چیخ چیخ کر ان کو بلائیں گے لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. دنیا میں نہیں جواب دیتے تھے تو آخرت میں کہاں سے, کیونکہ وہ بولنے کے پر قادر ہی نہیں تھے. اور عذاب کو معائنہ کر لیں گے, کاش یہ لوگ راہ پا لیتے. اور جس دن اللہ انہیں پکار کر پوچھیں گے تم نے نبیوں کی کیا بات مانی, اس روز ان سے سارے ہیلے بہانے گم ہو جائیں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. ہاں, جس نے توبہ کر لی, ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے, یقیناً کہ وہ نجات پا جائے گا. تو کتنا بھی بڑا مشرک کیوں نہ ہو, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صداقت اور وحدانیت کو جانتے ہوئے توبہ کرتا ہے, ایمان کی طرف پلٹ آتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور آپ کا رب جس کو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں اور چن لیتے ہیں, اور ان میں سے کسی کو کوئی بھی اختیار نہیں. حق تعالیٰ ان مشرکوں کی باتوں سے پاک و بلند ہے, اور آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتے ہیں جن کو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں, اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں تعریفیں ہیں. اسی کی حکومت ہے, اسی کی طرف تم سب ان کو لوٹ کر جانا ہے. قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آپ فرما دیجئے, بھلا بتاؤ تو صحیح, اگر تم پر اللہ قیامت تک براہ راست رات ہی رات رکھے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے پاس دن لے کر آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرما دیجئے, بھلا بتاؤ تو صحیح, اگر تم پر اللہ قیامت تک برابر دن ہی دن رکھے اور رات آئے ہی نہیں تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے پاس رات لے کر آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ دیکھتے نہیں ہو, اسی نے تو اپنی مہربانی سے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ رات میں آرام کرو اور دن میں روزگار تلاش کرو اور تاکہ شکر ادا کرو. تو کتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رات نہیں بناتے تو کیا ہے, ہمارے دن بھر کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے اور راتوں کو بھی کر رہے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ایک ٹائم, ایک لمٹ ہے, اب یہاں پر کام ختم کرو اور سو جاؤ. تو یہ سو جانا اور یہ نیند کا ملنا, یہ بھی اللہ کی زبردست نشانی بھی ہے اور اللہ کی بڑی نعمت میں سے بھی ہے, جس کی قدر کرنا چاہیے, جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ صبح اٹھ کر ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ہم کو, ہماری روح کو قبض کر لیا تھا اور ہم کو واپس دنیا میں بھیجا کہ ہم مزید کچھ خیر کے کام کریں, کچھ نیک کے کام کریں. اور یاد رکھیں, شر کے کام کریں گے تو یہ دن ویسے ہی حجت بنے گا جیسے خیر کے لیے ایک نعمت اور ایک مہلت ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور جس دن اللہ مشرکوں سے پکار کر فرمائیں گے تم جنہیں میرا شریک سمجھا کرتے تھے وہ کہاں ہیں, اور ہم ہر قوم میں سے ایک ایک گواہ الگ کر دیں گے اور حکم کریں گے کہ اپنی اپنی دلیلیں پیش کرو, تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر ان سے ان کی افترا پردازیاں غائب ہو جائیں گی, یعنی جو بھی جھوٹ گڑا کرتے تھے وہ ساری ختم ہو جائیں گی. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریقین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ فلا تنسى نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. یقین مانو قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, مگر ان پر ظلم ڈھانے لگا. ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بھی بھاری تھی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترایا مت کرو کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے, اور جو مال حق تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کے گھر کی بھی تلاش جاری رکھو اور اپنی دنیاوی حصہ بھی نہ بھولو. دیکھو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو بھی احسان کرتا رہے اور ملک میں فساد کا متلاشی نہ رہے, کیونکہ اللہ شر پسندوں کو پسند نہیں کرتا. تو قارون کے باپ کا نام یسحب بن قابس تھا اور حضرت موسیٰ کے باپ کا نام عمران بن قابس تھا. ابن اسحاق کا خیال ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا, لیکن صحیح قول یہ کہ چچا زاد بھائی تھا.
اس کا لقب منور تھا کیونکہ تورات پڑھتے پڑھتے اس کی آواز نہایت اچھی معلوم ہوتی تھی، لیکن سامری کی طرح منافق تھا اور مال کی کثرت پر بہت اتراتا تھا، جسے لے کر اس کو ڈوب گئی۔ یہ عوام سے بالش بھر کپڑے نیچے رکھتا تھا تاکہ لوگوں میں ممتاز اور اونچے طبقے کا معلوم ہو۔ پھر فرمایا ہم نے اسے خزانے دیے، یعنی مال اس قدر عطا فرمایا تھا کہ اس کی کنجیاں یعنی چابیاں خالی اٹھانے میں ایک طاقتور جماعت دشوار تھی، یعنی ایک طاقتور جماعت اس کی صرف چابیاں لے کر خزانے کی چلتی تھی، تو سوچو خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور خچر پر لاد کر اپنے اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ اور خسیمہ پھر فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یعنی نیک اسرائیلیوں نے اسے نصیحت کی اور عذرائے ہمدردی کہا تم اپنے مال پر نہ اتراؤ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو ناشکری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا جاننا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہاں پر کیا ہے، وہ تکبر کر رہا ہے اور اس طرح ظلم کر رہا ہے اپنی جان پر۔ یعنی حق تعالیٰ کے اس دیے ہوئے مال کثیر کو نیک کاموں پر صرف کرو اور اللہ کی یہ نعمت نیک کاموں میں لگاؤ اور اللہ کی راہ میں دے کر اس کا قرب حاصل کرو، جس سے دنیا آخرت میں پھلو پھولو اور دنیاوی حصہ بھی نہ بھولو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز فرمایا۔ حسب ضرورت کھاؤ پیو پہنو، مکان بناؤ اور شادی کرو، اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور خود تمہارا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے اور مہمانوں کا بھی حق ہے، اس لیے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ جس طرح تم پر اللہ کا احسان و کرم ہے اسی طرح تم بھی اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرو اور مغرور ہو کر لوگوں پر مظالم نہ ڈھاؤ، حق تعالیٰ شر پسندوں کو پسند نہیں فرماتے۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ بولا یہ مال مجھے اپنی عقل مندی کی وجہ سے ملا ہے، میرے فہم و دانش کی وجہ سے ملا ہے۔ تکبر کی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، نعوذ باللہ، مجھے تو یہ میرے علم میری نالج میرا ٹیلنٹ تھا جس سے ملا۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دی جو اس سے بھی زیادہ طاقتور اور دولت مند تھی، اور ایسے وقت مجرموں کے گناہوں سے باز پرس نہیں کی جاتی، یعنی بغیر پوچھے جہنم میں رسید کیا جاتا ہے، اس سے پوچھا نہیں جاتا۔ یعنی جو سرکشی کر کے گیا اب اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا یا کیا کیا، خالی اس سے یہ کہا کہ تجھ سے پہلے بھی کئی ایسے تھے جن کو اس سے زیادہ تجھ سے زیادہ مال دیا گیا، اور وہ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، لہٰذا ان کو بھی ایسے ہی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ اور پھر وہ اپنے پورے بناؤ سنگار کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنی قوم میں نکلا، اسے دیکھ کر دنیا دار لوگ کہنے لگے کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مال مل جاتا جو قارون کو ملا ہے، واقعی یہ بڑے نصیبے والا ہے۔ ارباب علم جو عقل مند تھے نادانوں، ان لوگوں نے کہا کہ نادانوں بہتر چیز تو وہ ثواب ہے جو اللہ اور ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو عطا فرمائیں گے، یہ نعمت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر والے ہیں۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلا کہ کسی کی دولت کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر یہ تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے یہ مل جائے کیسے بھی کر کے، بلکہ کیا دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ دیا ہے اگر میرے لیے اس میں خیر ہے تو مجھے بھی عطا فرمائے، کیونکہ اس کو دولت ہی کیا ہوئی، اس کے تکبر کی وجہ سے اس کی سزا کی وجہ بن گئی۔ فخسفنا به وبدار الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں تھی کہ جو اس کی مدد کر سکتی تھی، اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا، اور جو کل اس کا جیسا مرتبہ چاہتے تھے تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے دیکھتے نہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتے، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیا جاتا، دیکھتے نہیں احسان فراموشوں کو کامیابی نصیب نہیں نے کیوں بد دعا کی، اس کا علم اللہ کو ہے، اس نے اس کی وجہ بیان نہیں کی۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر اس کے بندوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لہٰذا بلا کسی وجہ معقول کے بد دعا نہیں کرتے، یقیناً اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس سے وہ بد دعا کا مستحق ہوا۔
اور پھر اس کے حق میں اللہ کے نبی نے بددعا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں ایک شخص اپنا تہبند لٹکائے اتراتا ہوا جا رہا تھا، اتنے میں وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ تو تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ ساری چیزیں دی ہوئی کیا ہیں؟ اللہ کی۔ تو کبریائی بڑائی بھی کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو جو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ اس کی طرح کا ہمیں مال مل جاتا، اس کی طرح کے ہم بڑے آدمی بن جاتے، آج اس کی سزا دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، ورنہ اس کی طرح ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ نے روزیوں کی طرح اخلاق بھی بانٹ دیے ہیں، اور وہ مال تو دوست و دشمن دونوں کو دیتے ہیں، مگر ایمان دوستی کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم ہدینی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسن الا انت واصرف عنی سیئہ لا یصرف عنی سیئہ الا انت تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان کو دیتے ہیں جو دنیا میں اونچا بننا نہیں چاہتے اور نہ فساد بچاتے، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے جو نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائی کرنے والوں کو ان کی کی ہوئی برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے اگر کسی کو اپنے جوتے کا تسمہ اچھا معلوم ہو تو یہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے، یعنی جب اس پر فخر کرے اور دوسروں کو حقیر جانے، کیونکہ یہی بات قابل مذمت ہے۔ اپنے پاس کتنی بھی اچھی چیز ہو اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اپنے سے دوسروں کو کمتر نہیں سمجھے، میرے پاس تو یہ بھی ہے اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، میں تو ایسی ہوں وہ تو ویسی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وہی آئی ہے کہ آپس میں تواضع اور عاجزی سے پیش آؤ، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ زیادتی۔ اگر کسی کو جوتے کا تسمہ محض خوبصورتی کی وجہ سے اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے کپڑوں اور جوتے کو اچھا دیکھنا پسند کرتا ہوں، کیا یہ غرور ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ تو اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے یا خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ کوئی ہماری کسی چیز کی تعریف کرے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کی تعریف شروع کر دیں کہ ھذا من فضل ربی۔ مثلا کوئی تمہارا گھر کتنا اچھا ہے، تمہاری گاڑی کتنی اچھی ہے، تم کتنی خوبصورت ہو، تمہارے پاس کتنا مال ہے، تو کہنا چاہیے، اول تو کہنے والوں کو کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور دوسرے یہ کہ اپنے آپ سے کہنا چاہیے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ ان الذی فرد علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ دیکھیے جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لے آئیں گے، آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے۔ خبردار ہرگز بھی کافروں کے مددگار نہ بننا، اور آپ پر کتاب اتارے جانے کے بعد یہ کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ نہ روکنے پائیں۔ آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں بجز اس کی ذات کے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جا کر آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبید شاعر نے نہایت سچی بات کہی کہ یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز ہیچ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، وہی زندہ اور کائنات کو سنبھالنے والے ہیں۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں آئے گا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین کے پر رہنے والے ہر شخص فانی ہے، آپ کے عظیم جلال عزت والے رب کی ذات ہی باقی رہے گی۔ یہ تمام عمل باطل ہے بجز ان عملوں کے جو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی سارے ہی عمل ضائع ہو جائیں گے، وہ باقی رہے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا گیا ہو۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آگے جو سورہ شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے عنکبوت، جیسے کہ سورہ نحل، سورہ نمل، نحل شہد کی مکھی، نمل چونٹیوں کے لیے، یہاں پر مکڑی کی مثال، اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم،
अहसिब अन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन अम हसिब अल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्याति अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। क्या लोगों ने ये समझ लिया कि वो इस कहने पर कि हम ईमान ले आए हैं छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं होगी? हमने तो इनसे पहलों की भी आजमाइश की है, लिहाजा अल्लाह तो सच्चों और झूठों को जान कर ही रहेंगे। क्या जो लोग बुराइयां करते हैं उन्होंने समझ रखा है कि वो हमारे काबू से निकल जाएंगे? इनके ये फैसले बुरे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा कड़ी आजमाइश नबियों की होती है, फिर नेकों की, फिर उनसे कम दर्जे वालों की, फिर उनसे कम दर्जे वालों की। इंसान की जांच बकदर ईमान के होती है, अगर वो दीन में पक्का है तो जांच भी उसकी सख्त होती है। तो जैसे कि अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन युरिदिल्लाहु खैरन युसिब मिनहु, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर और भलाई का इरादा करते हैं उसको किसी न किसी मुश्किल आजमाइश और मुसीबत में मुब्तला करते हैं। ये देखना चाहते हैं कि कौन है जो अल्लाह ताला के साथ सच्चा दावा करता है और कौन है जो झूठों में से। मन कान यरजु लिक़ा अल्लाहि फ़इन्ना अजलल्लाहि लात वहुव समीउल अलीम वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही इन्नल्लाहा लग़निय्युन अनिल आलमीन वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस स्वालिहाति लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून। जो अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो तो अल्लाह की मुकर्रर मुद्दत तो यकीनन आने वाली है और वो खूब सुनने वाले और खूब जानने वाले हैं। और जो कोशिश करता है वो अपने ही लिए कोशिश करता है, यकीनन अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। और जो ईमान लाकर नेक अमलों में लगे हुए हैं हम उनसे उनकी बुराइयां मिटा देंगे और उन्हें उनके अमलों का बेहतरीन बदला देंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें उनमें से बनाए कि हम जो कोशिश करते हैं टूटी फूटी नेकियां करने की, अल्लाह ताला उसको कबूल करे, उसका बेहतरीन बदला हम सबको दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना वइन जाहदाका लितुश्रिका मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस स्वालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस स्वालिहीन। और हमने इंसान को उसके माँ बाप से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। अगर वो ये कोशिश करे कि तुम मेरे साथ एक ऐसी चीज शरीक कर लो जिनके शिर्क पर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, तो इनकी बात मत मानो, तुम सबको लौटकर मेरे ही पास आना है, फिर मैं तुमको तुम्हारे अमल बतला दूंगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करने वाले हैं इन्हें यकीनन नेक बंदों में दाखिल करेंगे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मेरे बारे में 4 आयतें उतरी, फिर आपने वाकया ये बयान फरमा कर कहा कि मेरी माँ ने फरमाया क्या अल्लाह ने तुमको नेकी का हुक्म नहीं दिया? अल्लाह की कसम ना मैं खाऊंगी और ना पीऊंगी जब तक कि मर नहीं जाऊं या तुम काफिर ना बन जाओ, यानी अपने दीन पर वापस नहीं आ जाओ। लोग जबरदस्ती उनके मुंह में निवाले ठूसा करते थे। इस पर अल्लाह ताला ने आयत उतारी कि वालिदैन की बात मानना है कब तक? जब तक कि वो शिर्क की दावत नहीं देते या शिर्क की तरफ नहीं बुलाते। जब शिर्क की दावत देंगे तो उनकी उस मामले में भी बात नहीं मानना, क्योंकि उनसे बढ़कर फिर किसका हक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। कि अल्लाह ताला का हक पहला है कि अल्लाह ताला की बात मानी जाए और अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया। तो माँ बाप के साथ अच्छे सलूक से रहना है, सब कुछ उनकी बात मानना है, लेकिन अगर वो कोई ऐसी बात जो अल्लाह की नाफरमानी के काम की कहते हैं तो फिर उसको नहीं करना है। यानी मसलन नमाज मत पढ़ो या फिर कुरान मत पढ़ो या फिर फराइज जो है रोजा मत रखो, ये सारी चीजें अगर फोर्स करते हैं तो उनकी इस बात में भी, क्योंकि ये सारे अल्लाह के हुकूक है, उसमें बंदों की को बीच में नहीं लाया जाएगा, बंदों की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अल्लाह के हुकूक में किसी को भी शरीक नहीं किया जा सकता। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन नासि कअज़ाबिल्लाह वलइन जाअ नस्रुम मिन रब्बिका लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम अवलैसा अल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन वलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन। बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करते हैं, लेकिन जब उन्हें अल्लाह की राह में सताया जाता है तो लोगों के फितने को अल्लाह के अजाब की तरह समझते हैं। अगर आपके रब की तरफ से मदद आ जाए तो कहने लगते हैं हम तो तुम्हारे साथ ही थे। क्या अल्लाह दुनिया वालों की दिली बातों को अच्छी तरह से जानने वाले नहीं है? और यकीनन अल्लाह ईमान वालों को जाहिरी करके रहेंगे और मुनाफिकों को भी। तो मुनाफिकीन क्या कहते थे जब कोई मुसीबत आती थी तो कि नहीं, हाँ हम नहीं तुम्हारे साथ हैं। और जब माले गनीमत तकसीम होता था तो दौड़े दौड़े आते तो कहते थे क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? हम तुम्हारे साथ नमाजें भी पढ़ते थे, देखो हम अल्लाह के रसूल की मजलिसों में भी बैठते थे और हम ऐसे थे और वैसे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला मुनाफिकों को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं।
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم قالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا ہماری راہ پر چلو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. یاد رکھو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ یہ کسی کا ایک گناہ بھی نہیں اٹھا سکتے. یقیناً یہ جھوٹے ہیں، یقیناً وہ اپنے بوجھ پر بوجھ ہی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بھی، اور قیامت کے دن ان سے ان کی افترا پردازیوں کی ضرور باز پرس کی جائے گی. ابو امامہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تمام باتیں بتا دی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا. پھر فرمائے ظلم سے بچتے رہو، کیونکہ حق تعالیٰ قیامت کے روز عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمائیں گے آج مجھ سے ایک ظالم بھی نہ بچے گا. پھر ایک منادی اعلان کرے گا فلاں بن فلاں کہاں ہے. وہ آئے گا اور اس کے پیچھے پیچھے پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی ہوں گی. اس پر لوگوں کی نگاہیں اٹھ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جس کا فلاں بن فلاں پر کوئی حق ہو یا اس نے کسی پر ظلم کیا وہ بھی آ جائے. یہ سن کر صاحب حقوق مظلوم سب آ کر سامنے کھڑے ہو جائیں گے. حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کی طرف سے لوگوں کے حقوق ادا کرو. پوچھا جائے گا کس طرح ادا کرے. حکم ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں سے بقدر حق کے ہر حقدار کو دیتے جاؤ. پھر جب حقوق میں بٹ کر تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی مگر ابھی حقوق باقی ہوں گے تو پوچھا جائے گا کہ اب کیا کریں. حکم ہوگا کہ بقدر حق کے ہر حقدار کے گناہ اس پر لاد دو. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سوائے اس کے کہ جنہوں نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ اس کی نیکیاں دی جائے گی اور اس کو گناہ لادے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ قیامت کے دن مومن سے اس کے تمام عملوں کی حتیٰ کہ آنکھ کے سرمے کی اور مٹی کے کوریدنے کی بھی باز پرس ہوگی. خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں کوئی دوسرا لے جائے. غیبت کر کے چغلخوری کر کے یہ سارے کیا دوسروں کی، جیسے کہ بینک ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے کہ فوراً کسی نے اگر آپ کے بینک سے کوئی چیز یا آپ خود کسی کو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو فوراً اس کا میسج آ جاتا ہے کہ فوراً پیسہ کیا ہے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے. اسی طرح جیسے ہی یہ کسی کی غیبت یا چغلخوری کی جاتی ہے فوراً آپ کے نامہ اعمال سے نیکی اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ اول تو ہم اتنی نیکیاں کماتے نہیں ہیں، لیکن اگر کما بھی لیں تو اس طرح سے دوسروں کو دینے والے بن جاتے. تو اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اور خاص طور پر روزے کی حالت میں کہ کوئی اگر کرنے کے لیے بھی آئے تو پلیز مجھ سے یہ باتیں نہیں کرو، میرے روزے کو فاسد مت کرو. انی صائم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف بھیجا، آپ ان میں 950 برس رہے. پھر ظلم کی حالت میں انہیں طوفان نے گھیر لیا، پھر ہم نے انہیں کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے یہ سزا دنیا والوں کو کے لیے ایک نشان بنا دیا. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ لوگوں کا بوجھ جو لادا جائے گا تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 میں کوئی جس طرح بھی نیکی قیامت تک لائے گا ویسے ہی کسی کے گناہ کا آغاز کیا تھا قیامت تک تو اس پر عمل کرنے والے گناہ پر بھی اس طرح لادا جائے گا. یعنی خالی یہ نہیں کہ ظلم کیا ہوگا تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، بلکہ اگر کوئی گناہ کا کام بھی کیا ہوگا تو قیامت تک کا جب تک وہ کام چلتا رہے گا اس کا گناہ اس پر لادا جائے گا. جیسے کہ قابیل کو قتل کی وجہ سے قیامت تک جو بھی قاتل ہوں گے قتل کریں گے اس کی سزا ملے گی. اور اسی طرح عمرو بن لحی جس نے مکے میں سب سے پہلے بت کو لایا تھا، اب جہاں تک قیامت تک بتوں کی پوجا کی جائے گی اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیکیوں کے لیے یعنی کوشش کرو کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ، نہ کہ گناہ کے کام کہ وہ باقی رہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے گناہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے گناہ آج بھی باقی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف بھیجا، آپ میں 900 برس رہے، پھر ظلم کی حالت میں انہیں طوفان نے گھیر لیا، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے یہ سزا دنیا والوں کے لیے نشانی بنا لی. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ
इलैहि तुरजऊन व इन तुकद्दिबू फक़द कज़्ज़ब उम्मम मिन क़ब्लिकुम वमा अला रसूलि इल्लल बलागुल मुबीन। और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम दलील से काम लो। तुम अल्लाह को छोड़कर महज बुत पर पूज रहे हो और झूठ कर रहे हो। देखो तुम जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हो वो तुम्हें जरा सी भी रोजी पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखते, इसलिए रोजी अल्लाह के पास ढूंढो, उसको पूजो और उसी का शुक्र अदा करो, तुम्हें उसके पास लौट कर जाना है। और अगर तुम मुझे झुटलाओ तो कोई ताज्जुब नहीं है, तुमसे पहली उम्मतें भी झुटला चुकी है और रसूल का फर्ज तो सिर्फ साफ साफ तौर से पहुंचा देना है। अवलम यरौ कैफा युब्दिउल्लाहुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफा बदाअल खल्क़ सुम्मा अल्लाहु युनशिउ नशाअतल आखिरह इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यरहमु मन यशाअ व इलैहि तुक़लबून वमा अंतुम बिमुअज़्ज़िज़ीना फिल अर्दि वला फिस समाई वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइका यइसु मिन रहमति व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह शुरू में कैसे मखलूक पैदा करते फिर दोबारा भी पैदा करेंगे, ये अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। आप फरमा दे कि दुनिया में चल फिर कर देखो कि अल्लाह ने शुरू में कैसे मखलूक पैदा की, फिर अल्लाह दूसरी दफा भी पैदा कर देंगे। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है, वो जिसे चाहेंगे सजा देंगे और जिस पर चाहेंगे मेहरबानी फरमा देंगे, और सब उसी के पास जाएंगे और ना तुम उसे जमीन पर हरा सकते हो और ना आसमान में, और अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा कारसाज और मददगार भी नहीं है। जो अल्लाह की आयतों के और उसके आसपास जाने के मुनकिर हैं वो मेरी रहमत से नाउमीद है, ऐसे ही पर दर्दनाक अजाब है। एक हदीस में अगर अल्लाह आसमान और जमीन वालों पर अजाब करे तो कर देने पर कादिर है, फिर भी जालिम ना होंगे, यानी फिर अजाब दे भी दे तो जालिम नहीं होंगे। फिर फरमाए कि सबको लौट कर उसी के पास जाना है, लिहाजा उसी की खालिस इबादत करके उसी से ताल्लुक इस्तेवार रखना चाहिए। फमा काना जवाब कौम इल्ला अन क़ालू क़ुतलूहु और हर्रिक़ूहु फ़अनजाहुल्लाहु मिनन नार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून वक़ाल इन्नमा इत्तख़ज़्तुम मिन दूनिल्लाहि औसाना मवद्दत बैनिकुम फ़िल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामति यकफ़ुरु बअदुकुम बिबअदिन व यलअनु बअदुकुम बअदा वमाअवाकुमुन नार वमा लकुम मिन नासिरीन। फिर उनकी कौम ने बस यही जवाब दिया कि उन्हें मार डालो या जला दो। फिर अल्लाह ने उन्हें आग से बचा लिया। बिलाशुबा मैं भी ईमान वालों के लिए निशानियां हैं, इसमें भी ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने जो अल्लाह को छोड़कर बुत बना लिए हैं, बस ये तुम्हारे बाहिमी दुनियावी दोस्ताना ताल्लुकात ही की वजह से। फिर कयामत के दिन तुम में से एक दूसरे के मुनकिर हो जाएंगे और एक दूसरे पर बरसेंगे, और तुम सबका ठिकाना जहन्नम होगा और तुम्हारा कोई भी मददगार नहीं होगा। फ़आमन लहु लूत क़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम व वहबना लहु इसहाक़ व याक़ूब वजअलना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहि नुबुव्वत वल किताब व आतैनाहु अजरहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिन स्वालिहीन। फिर लूत अलैहिस्सलाम आप पर ईमान लाए और खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब की तरफ वतन छोड़कर चला जाऊंगा, बेशक वो बड़ी इज्जत हिकमत वाले हैं, और हमने उन्हें इसहाक़ को याकूब हिबा की है और इनकी औलाद में नबूवत किताबत बाकी रखी, और हमने उन्हें दुनिया में भी सिला की और आखिरत में भी नेकोकारों में से होंगे। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन अइन्नकुम लतातून रिजाला व तक़तऊन सबीला व तअतून फ़ी नादीकुमुल मुनकर वमा कान जवाब क़ौमि इल्ला अन क़ालू इत्तिना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुन्त मिनस स्वादिक़ीन क़ाल रब्बि इंसुरनी अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाकर भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा तुम ऐसी बेहयाई के काम कर रहे हो जिन्हें तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। क्या तुम मर्दों के पास आते हो और डाका डालते हो और अपनी मजलिस में शर्मनाक हरकतें करते हो? बस उनकी कौम के पास यही जवाब था कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ, दुआ मांगी है मेरे रब इन फसादियों पर मेरी मदद फरमा। फलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू इन्ना मुहलिकू अहली हादिहिल क़रिया इन अहलहा कानू ज़ालिमीन क़ाल इन्ना फ़ीहा लूता क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सिय्या बिहिम व ज़ाक़ बिहिम ज़रअन व क़ालू ला तख़फ़ वला तहज़न इन्ना मुनज्जुका व अहलका इल्ला इम्रअतका कानत मिनल गाबिरीन इन्ना मुनज़िलून अला अहली हादिहिल क़रियति रिज़्क़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून वलक़द तरकना मिन्हा आयतम बय्यिनतन लिक़ौमिन याक़िलून। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लाए तो उन्होंने कहा हम इस इलाके के बाशिंदों को तबाह करने वाले हैं क्योंकि ये जालिम है। फरमाए इसमें तो लूत भी है। फरिश्ते बोले हमें मालूम है जो वहां है
ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بجوز ان کی عورت کے بچا لیں گے، اور عورت پیچھے رہ جانے والی میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ ان کی وجہ سے پریشان و تبدیل ہوئے، اور فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں اور نہ دلگیر ہو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے۔ پھر آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم نے اس بستی کے کچھ کھلے نشان عقل والوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے قوم، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن سے ڈر جاؤ اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، آخر زلزلے نے انہیں آدھا بوچا اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے کے گرے رہے۔ ان ساروں کے واقعات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ وعاد و ثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبینات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقین فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور ہم نے عادی اور سمودیوں کو بھی تباہ کیا، اور انہیں تمہارے سامنے ان کے ہلاکت ان کے گھروں سے ظاہر ہے، اور شیطان نے ان کے لیے عمل خوبصورت دکھا کر انہیں راہ سے روک دیا تھا، اور وہ عقل مند تھے۔ اور ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی غارت کیا۔ دیکھیے ان کے پاس موسیٰ کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں غرور کیا اور وہ بھاگنے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑ لیا، بعض پر پتھروں والی آندھی بھیجی، بعض کو چیخ سے آگ پکڑا، بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور بعض کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن یہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْخَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَامِلُونَ۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز بنا لیے، ان کی مثال مکڑی سی ہے جس نے گھر بنایا، اور یہ واقعہ ہے کہ سب سے زیادہ کمزور مکڑی ہی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش وہ جانتے، اللہ کو وہ بت معلوم ہوتے جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، اور اللہ بڑی عزت و حکمت والے۔ ان کے معبود کمزوری میں مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ کیا کوئی مکڑی کے گھر میں رہ کر سردی، گرمی، دھوپ اور بارش سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ان کے بتوں کو اختیار و علم کچھ بھی نہیں ہے، نفع یا نقصان تو کیا پہنچائیں گے؟ اگر مشرکوں کو ذرا بھی عقل ہو تو دیوی دیوتاؤں سے بیزار ہو جائے، بخلاف مسلمانوں کے جن کے دلوں میں اللہ کی تصدیق ہے اور وہ شریعت کے پابند رہ کر نیک عملوں سے بھی آراستہ رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسا مضبوط کڑا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ تو پہلے ہم لوگوں کو مثال دی گئی تھی سورہ حج میں مکھی کی مثال، کہ یہ مکھی اگر تمہارے کھانے میں سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اس کو تم یعنی اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اسی طرح مکڑی کے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، بال سے بھی 20 گنا زیادہ باریک اس کا دھاگا ہوتا ہے، اور اگر آپ پھونک بھی مارے تو اڑ سکتا ہے، ایک بچہ بھی ہاتھ مارے تو اس کا گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ تو ایسے ہی کمزور ان کے بت ہیں، ایسے ہی کمزور ہیں وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ اور یہاں پر عمرو بن مرو فرماتے، جب میں قرآن کی کوئی ایسی بات پڑھتا ہوں جو میری سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے رنج ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ انہیں گہرے علم والوں ہی سے سمجھو، یعنی جو علم والے ہیں، گہرائی میں غور تدبر کرتے، ان کو ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمان و زمین حکمت ہی سے پیدا کیے، بلا شبہ ان میں ایمان والوں کے لیے روشن دلیل ہے۔ یعنی حق تعالیٰ اپنی عظیم و ہماگیر قدرت کی خبر دے رہے ہیں کہ اس نے کائنات کی بیکار و عبث نہیں پیدا کیا، بلکہ حکمت سے پیدا کیا ہے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے کہ فرمائے لتجزا، تاکہ ہر ایک کو اس کے عملوں کا بدلہ دیا جائے، اور تم میں تاکہ اللہ بد عملوں کو ان کے عملوں کی سزا دے اور نیک عمل والوں کو انعامات سے نوازے۔ پھر فرمائے اس میں مومنوں کے لیے زبردست نشانی ہے، یعنی آسمان و زمین اس کا ذرہ ذرہ اس بات پر صاف طور سے دلالت کر رہا ہے
کہ اللہ ہی بلا شرکت غیر خالق و مدبر عالم اور سچے معبود ہیں. لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہیں کریں، اور اس ایک اللہ کی یعنی ہر معاملے میں اللہ ہی کو پکارے اور اللہ ہی سے مدد مانگے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے ہم نے 20واں پارہ مکمل کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے اس کوشش کو قبول کرے. اللہ ہم سب کو استقامت نصیب کرے، اور اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں کئی 10 گنا نیکیاں ہمارے لیے لکھے، اور ہمارے نامہ عمل میں اس کو جمع رکھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایسے تمام گناہوں کے کام سے بچائے کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے یا نیکیاں برباد ہو جائے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں حباب منصورہ کی طرح حبطت اعمالہم اڑا دی جائے. اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے صیام اور قیام کو قبول کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بعد کے 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے کلام سے جڑے رہنے کی، اس میں غور و تدبر کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اس کو پڑھنے پڑھانے کی ساتھ لگے رہنے کی کوشش. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو استقامت نصیب کرے کہ ہم اس سے ہمیشہ ہمیشہ جڑے رہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. تب کامیابی ہے کہ جب ہمارے عملوں میں یہ تبدیلی آ جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائے قرآن کے مطابق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ جو اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ہے، اللہ ان کے اولادوں کی اصلاح فرمائے، ان کو نیک صالح بنائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اس حال میں ہم اللہ سے ملاقات کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ہماری مغفرت کر چکے ہوں، ہمارے گناہوں کو معاف کر چکے ہوں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا رحمان ارحمنا وانت خیر الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.